बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बका न्यूज़ पे आप देख रहे प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुरेश शहवार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुरम स्टेट एंड बिल्डर्स के CEO M जमील लोधी साहब के पास। इनसे तमाम उन सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे जो कि आप लोगों ने हमें कहा है, जो कि आप लोगों ने हमें लिख के दिए हैं कि उन तमाम सवालात पे हम वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ और मैंने आपकी जो है वो कुछ इंटरव्यूज़ जो है वो मैंने आपके सुने भी हैं, देखे भी हैं और मैं बहुत फ़ैन हूँ आपके बका टीवी का। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे पास आए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी जो अभी 11th AGM हुई है उसकी मुजव्वज़ा बंदी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। असल में हमारी जो AGM अभी 11 AGM जो वो हुई थी, इसके अंदर जो है वो पॉइंट तो ये थे कि अब हमारे जो मेंबर्स हैं उनको बुलाने की पहले जो हमारी सिस्टम हमारे टाइम पे था कि अब AGM के जितने भी हमारे रजिस्टर्ड मेंबर होते थे उनको बुला के उनकी जो है वो रजिस्टर में एंट्री करके एक वो उसको बाकायदा प्रोग्राम को करके और बाकायदा अगर कोई नई चीज़ अगर लाई जाती थी या कोई अमेंडमेंट लाई जाती थी या किसी चीज़ को हमने कम या ज़्यादा करना होता था तो वो हम लोग उनकी काउंटिंग के ऊपर करते थे। लेकिन आज जो है वो मेरे सुनने में भी आया, देखने में भी आया कि आज जो है वो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स की बजाय जो है वो दूसरे लोग जो है जैसे को ब्रोकर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो जो है वो ज़्यादा आते हैं और उन्हीं के हाथ उठा के जो है वो सारा कुछ कर लिया जाता है। हमारी इतलात के मुताबिक डिप्टेरिया की बुनियाद रखने वालों में से आप थे, तो क्या आपको मतलब ऐसी क्या वजह थी कि आपने डिप्टेरिया को बनाया या जो बनाया आपने तो उस वक्त की डिप्टेरिया अब की डिप्टेरिया सेम चल रही है या कुछ फ़र्क लगा है आपको? जी बहुत शुक्रिया। जब हमने ये इस डिप्टेरिया का जो है वो इसको डिप्टेरिया को हमने बनाने के लिए सब दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए अपने तमाम प्रॉब्लम्स को हमने जो है वो सॉल्व करने के लिए और डिस्कस करने के लिए जब ये किया था तो उसमें से काफ़ी दोस्त हमारे जैसे हमारे बानी थे मलिक आरिफ साहब, वो आज इस दुनिया में नहीं है और दुआ है अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। हमारे एजाज़ आलम सदीकी साहब नहीं हैं और काफ़ी सारे दोस्त नहीं हैं। मैं नाम लेने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त लग जाएगा। वक्त की कमी की वजह से मैं ये बताता हूँ कि हमारे काफ़ी सीनियर मेंबर्स तो जा चुके हैं, लेकिन अभी जो हालिया मेंबर जो हमारे जो वो बानियों में से हैं, जैसे हमारे ताहिर साहब हैं, हमारे रोशन साहब हैं, हमारे जो है वो दूसरे हमारे साथी हैं, हमारे हनान मुगल साहब हैं, हमारे दिलदार साहब हैं, हमारे ये जो हमारे पुराने साथी हैं और इस एसोसिएशन को की बुनियादों को मैं कहता हूं कि अपना पसीना नहीं अपना खून देने वालों में से है। हमने इसकी बुनियादों को इसको बनाने के लिए हमने इन रोडों के ऊपर गाड़ियों पे नहीं, रिक्शों पे नहीं, हमने पैदल चल के जो है वो लोगों को जाके ब्रीफ किया और हमने इस एसोसिएशन की बुनियाद आज से तकरीबन 28 साल पहले हमने रखी। ठीक है। अच्छा, ये आपने बताया कि इसकी बुनियाद रखने वालों में से आप थे, तो अब आपको क्या लगता है कि अब कहाँ पे कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि मेंबरान या फिर ओहदेदारान से हो रही हैं? उसमें गलतियां देखें, गलतियां तो हर इंसान के अंदर हैं। मेरा अल्लाह भी फरमाता है कि मेरा इंसान जो है वो गलती करेगा, गलती के बाद जब इस्तग़फ़ार करेगा मैं उसको माफ़ कर दूँ। हमारे से भी गलतियाँ हुई, लेकिन हमने जिस जद्दोजहद से, जिस नीयत से, जिस काम के लिए हमने एसोसिएशंस को बनाया था वो 4-5 साल तक तो अपनी जगह पे बिल्कुल वो राइट काम करती रही और जद्दोजहद भी करती रही, काम भी हम करते रहे। एक दूसरे के जितने हमारे प्रॉब्लम थे, किसी का कमीशन का प्रॉब्लम था, कभी टैक्सेस के मामला थे, कभी जो है वो रजिस्ट्रार के मामला थे, कभी जो है वो इसके सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रॉब्लम्स थे, तो उनको हम बड़े एहसन तरीके से अपने सीनियर्स की जो है वो राय से हम उनको पूरा भी करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे और हम लोग हर स्टेट एजेंट को एक बराबर समझते थे। हमारी जब एसोसिएशन के अंदर जो है वो मलिक आरिफ साहब, ज़िक्र मेहनती साहब और हमारे शाह तारिक साहब, हमारे अनान मुगल साहब, ये बड़े साथी, कर्नल हमारे थे कमांडर शरीफ साहब, ये जब आए तो बड़ी एक अच्छी हमारी बुनियाद रखी गई थी। हमारे दिलदार साहब थे, ताहिर साहब थे, थावर एंड को वाले, तो जब हमने रखी थी तो हमने इसकी बुनियाद इस बुनियाद पे रखी थी कि हमारे अंदर ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है। हमारा जज्बा जो है वो सिर्फ एक खादिम की तरह, एक खिदमत करने वाले की तरह था। हमारा इरादा अपने ज़ाती मुफाद उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। और आज तक मैं उन सारे लोगों के अंदर ये देखता हूँ
کہ ان کے اندر آج بھی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن آج جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اور بڑے دل جو ہے وہ ہمارا خون کے آنسور ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے سینئرز نے جو آج اس دنیا میں نہیں انہوں نے بنایا تھا، ہم اس سارے مقاصد کو ہم بھول گئے ہیں۔ اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ بیکاز جس طرح سے آپ لوگ سینئر ممبران ہیں تو آپ لوگ اگر آواز اٹھاتے تو ان تمام چیزوں کو حل کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ اس کی آواز جو ہے وہ ہم نے کافی دفعہ اٹھائی، کافی دفعہ ہم نے کہی، لیکن جس ادارے کے اندر، جس ایسوسیشن کے اندر، جس گروپ کے اندر جو ہے وہ جب اختلاف ہو جاتے ہیں اور وہ اختلاف بھی اپنی ذاتیات کے لیے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گروپ نہ تو کام کر سکتے ہیں نہ ہی وہ ریئلٹی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے بکا نیوز کے اس کے اوپر جو ہے وہ میں آج آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ایک میسیج دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ ہماری جو ہے آج بھی بکا جو ہے وہ اتفاق میں ہے، محبت میں ہے، اور ہم اگر اپنے آپ کو ہم جنرل سیکرٹری سمجھیں گے، صدر سمجھیں گے، پریزیڈنٹ سمجھیں گے، چیئرمین سمجھیں گے اور ہم اپنے آپ کو جو ہے ٹریجرر سمجھیں گے تو یہ ایسوسیشن نہیں چل سکتی۔ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی آپ کے اندر خدمت کی جدوجہد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ جو آج معذرت کے ساتھ میں اپنی ڈفکلیریا کے لیے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آج دور دور تک نظر نہیں آتی، نہ نظر آ رہی ہیں، نہ نظر مجھے آگے آنے والی وہ ہوتی ہیں۔ ہم نے کوشش بھی کی، ہم جو ہے وہ میرا بھی جو ہے وہ ہمارے بانی گروپ میں سے، پروفیشنل گروپ میں سے میرا تعلق ہے اور میں ان کے جو ہے وہ بانیوں میں ہوں، سینئرز میں ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا، آج میں بلڈر بھی ہوں۔ تو یہ میں صرف آج جو ہے پہلے کیٹیریا تھی، آج میں ڈفکلیریا کی وجہ سے ہوں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہم گروپوں میں بٹ گئے ہیں اور ذاتی مفاد کے لیے ہم کام کرنے لگ گئے ہیں۔ کوئی 200 فائلوں کو نکالنے کے لیے لگ گیا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے لگ گیا ہے، کوئی جو ہے وہ کہاں لگ گیا۔ میں ابھی کسی کا بھی نام نہ لینا چاہتا ہوں اور نہ لوں گا، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اصولوں کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور ہم اپنے اصولوں پہ رہیں گے تو ہمارے پرابلم بھی سولو ہوں گے، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا الیکشن ہونے والے ہیں ابھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلکہ یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی، یہ سوال تو ہم سے ہمارے ناظرین اکرام نے بھی کیا ہے کافی، کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے دے کے یہ الیکشن کی سیٹ کے لیے جو عہدیداران ہیں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اس پیسہ خرچ کرنے کے پیچھے کیا مفاد نظر آتا ہے آپ کو؟ ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ سے پہلے بھی ابھی عرض کیا آپ کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں، ہم اپنی ذاتی مفاد کو آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنے نہ کو بروکر کا سوچ رہے ہیں، نہ آج یہ ہمارے جو گورنمنٹ نے ہمارے اوپر جو ہے یہ مسلط کر دیے ہیں، یہ ٹیکسز ڈیم ٹیکس ہمارے اوپر کر دیا، ہمارے اوپر جو ہے وہ ابھی ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ کر دیا، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ سب سے ظالمانہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فائلر اینڈ نان فائلر، ایک ستیلا بیٹا اور سکے بیٹے کو بالکل ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی گئی۔ اور میں گزارش کرتا ہوں آپ کے چینل کی اس کے توسط سے کہ خدارہ اس کے اوپر جو ہے آپ غور کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نظر ثانی کریں، اور اس کے اوپر اگر نظر ثانی نہیں کریں گے تو ہم اپنے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ریونیو رک جائے گا، ہمارا کام رک جائے گا، ہمارے کام کے اندر، ہمارے ریئل اسٹیٹ کے کام کے اندر، ہمارے بلڈرز کے کام کے اندر تقریباً 72 سے لے کے 80 انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں۔ میں خود بلڈر ہوں اور میں آج وہ دیکھتا ہوں کہ آج میرے اپنے جو ہے وہ میسن، میرے کاریگر، میرے کنٹریکٹر، میرے الیکٹریشین، میرے پلمبر جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہمارے جو ہے یہ کام کرتے تھے، ہمارے پالش والے ہیں، کلرز والے ہیں، آپ بھی سمجھتی ہیں اس بات کو کہ ہمارے انڈسٹری کے، ہماری اس بلڈرز کے اندر، ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے 80s جو ہے وہ ہیں، اور میرے اپنا جب پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر تقریباً 200 سے لے کے 450 جو ہے وہ لیبر کام کر رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کی، جس میں وائٹ کالر بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، بیلچا چلانے والے بھی ہیں، یہ سب ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے آج میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں کہ ہم ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے آج بھی کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہماری انڈسٹری درجہ بدرجہ بند ہوتی جا رہی ہے۔ جب یہ بند ہوتی جائے گی، ہماری انڈسٹری بند ہوگی،
آپ اسٹیل ملز آپ کے بند ہو جائیں گے, آپ کے اینگل بند ہو جائیں گے, اینگل بننے بند ہو جائیں گے, آپ کے جو ہے وہ لکڑی کے کام رک جائیں گے, آپ کی لکڑی کی فیکٹری رک جائیں گی, سیمنٹ کی فیکٹریاں رک جائیں گی, آپ کی جو ہے دیکھیں ایک کیل سے لے کے ہمارا جو ہے وہ بڑی سے بڑی اسٹیل مل جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے ہمارے ساتھ, ایک چھوٹے ایٹم سے لے کے بڑے ایٹم تک, جس میں ووڈ کے ایٹم آ جاتے ہیں, جس میں کیلز کے آ جاتے ہیں, اسٹیل کے آ جاتے ہیں, جس میں جو ہے وہ ہماری امپورٹ آ جاتی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ ملٹی سٹوری بنائیں. جیسے ہم ڈیفنس اینڈ کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن جو ہے وہ ہماری بنی تو اسی بیس میں بنی کہ ہم ڈیفنس کے کام کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں, اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار پرووائڈ کریں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ, اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نئے جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد جو ہے وہ ڈار صاحب آئے ہیں, میں ان سے بڑی امید کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارے ڈیم ٹیکس ہیں, ہمارے جو ہے یہ ہمارے جو ایڈوانس ٹیکس ہیں, جو پہلے 1% تھا ابھی 2% کر دیا گیا, نان فائلر کے لیے 4% کر دیا گیا, ایڈوانس ٹیکس 7% کر دیا, یہ ان چیزوں کو ریویو کریں گے اور درست کریں گے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں ترقی کر سکے, ہمارے ریمیٹنسز جو ہے وہ باہر سے آ سکے. جب ریمیٹنسز آئیں گے, ہمارے جتنے بھی مزدور, ہمارے جتنے بھی اچھا کام کرنے والے ملک سے باہر ہیں, ان کی سب سے پہلے جب پاکستان کی واپسی ہوتی ہے تو ان کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں جائیں گے, ہم اپنا ایک اچھا گھر بنائیں گے, ہم اچھی جگہ پہ ایک گھر بنائیں گے. جب گھر بنانے کا سوچیں گے تو ریل اسٹیٹ بھی آئے گی, اسٹیل بھی آئے گا, اس میں ووڈ بھی آئے گا, اور تمام لیبر بھی آئے گی, جس میں میسن ہے, کارپینٹر ہے. اس میں میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 72 to 80, میں کہتا ہوں کہ 100% جو ہے وہ جب آپ کی ریل اسٹیٹ کا بلڈر کا جو کام چلتا ہے تو اس میں پوری لیبر کا بلکہ پورے پاکستان کا کام چلتا ہے. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا کہ ریل اسٹیٹ ایجنسی ایک ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے. لیکن یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ڈفکلیریا میں اب بھی کافی کیسز ایسے ہیں جو تاحال تاخیر کا شکار ہے, تو کیا وہاں پہ کوئی کام کرنے والا نہیں کہ ان کیسز کو کوئی دیکھے؟ ہاں بالکل, آپ نے ٹھیک کہا, آپ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ایسوسیشنز جو آج ہم فاؤنڈر بھی کہلاتے ہیں, بانی بھی کہلاتے ہیں, اور لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں, اور آپ کا بھی بڑا ویلڈ سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے مفاد میں چلے جائیں گے, ہم اپنے لیے کام کرنے لگ جائیں گے, تو کوئی بھی کام آپ نہ تو درست طریقے سے آپ کر سکیں گے اور نہ ہم کر سکیں گے. آج ہماری ڈفکلیریا جو ہے یہ پہلے پاکستان کی سب سے بگسٹ جو ہے وہ یہ ایسوسیشن تھی, ویلفیئر ایسوسیشن تھی. آج اس کا نام دور دور تک نہیں جو ہے وہ دیکھا نظر آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے جو ہیں ہم کراچی میں بیٹھ کے ڈیفنس اور کلفٹن میں بیٹھ کے نہیں کر رہے. ساری ایسوسیشن جو ہے وہ ڈیفنس اور کلفٹن کے لوگوں کے پاس آتی تھی, پہلے کیٹریا تھی, اب ڈفکلیریا ہو کے ہمارے پاس آتے تھے اور ہم سولو کرتے تھے. کیونکہ ڈیفنس اور کلفٹن کے اندر ہمارے پاکستان کے کریم لوگ جتنے بھی ہیں, جتنے ہمارے بزنس مین ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اب یہ دیکھیں کہ وہ ڈیفنس اور کلفٹن کے اندر ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا 10 لاکھ روپے کا بھی کام جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک 10 کروڑ والے کا بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے ہیں, جس کو ہم چیئرمین بنا کے وہاں تک پہنچاتے ہیں, جس کو صدر بنا کے کرتے ہیں, جس کو جنرل سیکرٹری, وہ یہ کہتا ہے کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں. جبکہ جب ہم نے یہ ایسوسیشن بنائی تھی تو اس ایسوسیشن کے اندر کوئی جنرل سیکرٹری نہیں, کوئی وائس پریزیڈنٹ نہیں, کوئی کونسلر نہیں, کوئی ہم جس کے پاس جو پرابلمز لے کے آتے تھے وہ آدمی یہ سمجھ اٹھ کے کرتا تھا کہ میرا یہ فرض ہے, مجھے انہوں نے ووٹ دیا ہے, مجھے انہوں نے بٹھایا, میری حیثیت نہیں ہے, ان کی حیثیت ہے. میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے نہیں ہیں, میرے منہ سے نکلے ہوئے, میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, میرے کیے ہوئے کام میرے نہیں ہیں, بلکہ ان لوگوں کے ہیں جو یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور جنہوں نے مجھے یہاں تک اتنی بڑی عزت دے کے اس سیٹ پہ بٹھایا ہے. جب تک ہم اس سیٹ کو اپنی سمجھیں گے کہ یہ میری جاگیر ہے, ہم کسی کا کام نہیں کر سکیں گے. ہمارے پروفیشنل گروپ نے حال ہی میں جو ہے وہ 3 میٹنگز کی ہیں, جن کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے حنان مغل صاحب نے, شاہ طارق صاحب نے, اور مختلف اس میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ طاہر طابر صاحب نے, ہمارے دلدار صاحب نے, روشن صاحب نے, ہمارے کافی دوست جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ ہماری مشاورت ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے
کیونکہ یہ سب سے پہلا گروپ ہے پروفیشنل جس نے یہ کام کیے. اور میں آپ سے آج ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ عرض کروں گا کہ مجھے آج وہ یاد ہے کہ ہم آج سے تقریباً 25 سال پہلے یا 24 سال پہلے میں، ہمارے قاضی صاحب، ہمارے اعجاز عالم صدیقی صاحب، ملک عارف صاحب، ہمارے روشن صاحب، ہمارے دلدار صاحب اور ہمارے طاہر صاحب، ہم نے پیدل چل کے توحید کمرشل ایریے سے، بی مارکیٹ سے، زمزمہ سے، اپنے بدر کمرشل سے، ہم نے شہباز سے، اپنے بڑے شہباز سے، ہم نے راحت سے، بخاری سے، بڑے بخاری سے، ہم نے لوگوں سے جب ہم پیسے لینے کے نہیں نکلے تو کچھ لوگوں نے، جس میں ایک مجھے آج تک یاد ہے کہ کمانڈر شریف صاحب ہمارے کھڑے ہوئے تو انہوں نے 1 لاکھ روپے کا ڈونیشن دیا. 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے کی بڑی حیثیت تھی. ہمارے دوسرے ساتھیوں نے، کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 50,000، کسی نے کچھ، ہمارے چند ساتھیوں نے جس میں میں بھی شامل تھا 5-5 لاکھ کا بھی اعلان کیا. اور ہمارے اس پروفیشنل گروپ نے، ہمارے بانی جناب ملک عارف صاحب نے لوگوں کے کمیشن تک دلوانے کے لیے انہوں نے اپنی آستینوں کو اونچا کیا اور انہوں نے ان لوگوں کا حق دلوایا ہے ان سے. آج یہ بات مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی کہ کوئی کسی کا حق دلوانے کے لیے اپنے دفتر میں بھی اس کو موجود ملے، اس کے اپنے دفتر میں بھی موجود نہیں ملتا. تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ لوگ آج بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کل بھی ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج بھی کھڑے ہوئیں گے. اور جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم ان کے لیے وقف کر دیں اور ان کے کاموں کو اپنے کام سے زیادہ ترجیح کریں. ہم یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ لوگ ان کے دفاتر میں جاتے ہیں لیکن وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. ابھی 1 سال پہلے AGM میں جو ابھی وائس پریزیڈنٹ ہیں ثاقب شاہ صاحب، انہوں نے تو قرضہ حسنہ کا اعلان کیا تھا کہ جو ممبران معاشی طور پر مضبوط نہیں ان کے لیے ہم قرضہ حسنہ دیں گے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اب میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی کاوشیں کی ہیں، بالکل کی ہیں انہوں نے کاوشیں، جس میں ہمارے سعید میمن صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑی کاوشیں کی ہیں اس میں، اور انہوں نے کچھ کیا بھی ہے. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں. ہمیں جن لوگوں کے لیے کرنا چاہیے، جس ایسوسیشن کے لیے کرنا چاہیے، جس ویلفیئر کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، ہم اس کو بھول کے ہم دوسرے مقاصد میں چلے گئے ہیں کہ اگر میرے مفاد میں ہے، میرے پاس کوئی پرابلم لے کے آیا ہے، وہ DHA کا ہو، وہ سب رجسٹرار کا ہو، وہ بورڈ آف ریونیو کا ہو، یا وہ پرابلم کوئی اس کے پیسے کا لین دین ہو یا کسی لڑائی جھگڑے یا کمیشن کا ہو، ہم اس کام کے لیے ہم جا کے بیٹھتے ہیں جس میں ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے. ہم اس کام کو نہیں کرتے جس میں ہمارا مفاد نہیں ہوتا. آج بھی لوگ جو ہے وہ در بدر ہیں. آج مجھے ڈفکلیریا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور پہلے جو ہے مجھے ڈفکلیریا بھی نظر آتی تھی، ڈفکلیریا کے ممبران بھی نظر آتے تھے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس ٹائم جو ہے ڈفکلیریا کے ممبر جتنے بھی تھے وہ عہدیدار اپنے آپ کو نہیں کہلاتے تھے، وہ خادم کہلاتے تھے. اور آج ہم جو ہے اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ عزت ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، ہمیں وہ راس نہیں آ رہی، ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی میں کھڑے ہو کے اپنے دوسرے ساتھی کا بنگلہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ریل اسٹیٹ اور ڈفکلیرین کے لیے کرنا ہے، اور ہم اس کو ابھی مجھے یہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کوشش کی لیکن جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک نہیں ہوں گے، تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے. سر آپ نے خدمات کی بات کی، خدمات سر انجام دے تو رہے ہیں ڈفکلیریا کے عہدیداران. ڈفکلیریا بنائی گئی تھی ڈیفنس اینڈ کلفٹن ریل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن، تو وہ تو ماشاءاللہ بحریہ میں بھی کام کر رہے ہیں. ہاں آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ وہ بحریہ میں بھی کام کر رہے ہیں، ڈیفنس میں بھی کام کر رہے ہیں، کلفٹن میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہی کام کر رہے ہیں جہاں ان کے مفاد ہیں. ہم اپنے مفاد میں پڑ گئے ہیں. جب تک ہم کسی غریب کے، کسی مسکین کے، کسی حقدار کے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اللہ بھی ہمارے سے راضی نہیں ہوگا. آج ہم کیا ہے کہ ہم اس پلاٹ کو بنائیں گے، اس کو بیچیں گے، اس کو، جبکہ ہمارے آئین میں ہے ہی نہیں ہے یہ کہ ہم کسی چیز کو بیچ سکیں اور کر سکیں. میں نہیں کہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جو فیک قسم کی بنا کے اداروں کو دی گئی ہیں. کیونکہ میں یہ بات اس لیے، میں خود ڈفکلیرین ہوں تو میں یہ اپنے سینئرز کے ساتھ اور جونیئر کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس بات کا. اور آپ نے مجھ سے کافی دفعہ یہ سوال کیا کہ ڈفکلیرین کام کر رہی ہے. آج ہماری ڈفکلیریا کام کر رہی ہے، اپنے لیے کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے جو فیصلے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے، وہ لاہور اور پنڈی سے ہمیں جو ہے وہ فیصلے دیے جاتے ہیں. وہاں کا آرڈر جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتا دیا جاتا ہے. سے کون آرڈر دے رہا ہے؟ میں نہیں نام لینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی علم ہے
کہ ہماری جو ہے وہ ایسوسیشن جو ہے کوئی ہم چلے گئے اس میں، ہمارے ہی ڈفکلیرین جو ہیں، ہمارے ہی ساتھ کام کرنے والے جو ہمارے، جب یہ بیریا آیا تو اس میں بہت سارے نئے اسٹیٹ ایجنٹ آئے، کسی نے آل پاکستان بنا دی، کسی نے گروپس بنا لیے، کسی نے جو ہے وہ پنڈی میں بیٹھ کے جو ہے وہ آل پاکستان بنا لی، کسی نے جو ہے وہ ریلٹر، یہ ہر آدمی نے بنا لی. اور ڈفکلیریا جو سب سے پہلے اور پرانی ایسوسیشن تھی وہ بالکل اپنے گراف کو نیچے کرتی گئی اور یہ لوگ اوپر جاتے رہے. اور آج میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے ان سارے ڈفکلیرینز کو، یہ میں پہلے بھی اپنے جتنے بھی ہمارے جلسے ہوئے ہیں، ہمارے نور ابریجو صاحب نے کیے یا ہمارے طاہر صاحب نے کیے، ہمارے چیئرمین صاحب، میں نے اس میں یہ اٹھ کے میں نے یہ کہا ہے، اور آج بھی میں یہ آپ کے بھی جو ہے وہ پروگرام میں اور آپ کے توجہ سے میں یہ بالکل جو ہے وہ اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مفاد پرست ہو گئے ہیں. ہم جو ہے خدا ترس نہیں ہیں، ہمیں خدا ترس ہونا چاہیے، ہمیں حقدار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ پنڈی کے اور لاہور کے اور دوسروں کے فیصلے نہیں، بلکہ ہمیں اپنے فیصلے کرنے کی جرت اور حوصلے بنانے چاہیے. اور ہمیں جو ہے جو پست لوگ ہیں، جو آج ہماری ڈفکلیریا جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اچھے کام کر رہے ہیں، آج ہمارے ریئل اسٹیٹ والے جو ہیں وہ اس حالات پہ آ گئے ہیں. ان حالات کی وجہ سے، اس ڈیم ٹیکس کی وجہ سے، ہماری بات کو نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم جا کے بات نہیں کرتے منسٹری میں، آج ہم کسی منسٹر سے بات نہیں کرتے، آج ہم جو ہے وہ مفتہ اسماعیل سے جا کے انہوں نے ملنے کی کوشش کی، ان کو نہیں مل سکے. ہمارے یہاں کے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ہمارے سی او صاحب کو آج تک یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے سائن بورڈز کے لیے ان کو جا کے یہ 2 سال کے اندر میٹنگ کے لیے ایک دفعہ بھی قائل نہیں کر سکے. انہوں نے ان کو میٹنگ کی کام جو ہے وہ ان کو ٹائم نہیں دیا. تو آپ ہماری ڈفکلیریا کا آج سے 20 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے آپ جو ہے وہ اس کی پاور دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں کہ یہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا. ڈی ایچ اے کے بریگیڈیئر صاحب ہمارے پروگرامز میں آ کے بیٹھتے تھے. اگر ہمارے چیئرمین صاحب ملک صاحب، ہمارے ذکر مینتی صاحب، ہمارے راجہ مظہر صاحب، ہمارے طاہر صاحب، ہمارے جو ہے وہ نور ابریجو صاحب، جو ہے وہ شاہد علیم صاحب، اگر یہ جاتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے ملتے تھے. آج ہمیں پہلے پرچی بھیجنی پڑتی ہے 5 دن پہلے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. پہلے وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے، ہماری کوارڈینیشن تھی. آج ہماری کوئی کوارڈینیشن ہے ہی نہیں ہے. آج ہم بات نہیں کر سکتے. آج ہم باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے سینئر جو ہے، ہماری جیسے ابھی 4-5 میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے انشاءاللہ رزلٹ جو ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے سینئر جونیئر نہیں کر سکتے، لیکن میرا اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں اللہ کے اوپر جو ہے وہ پر امید ہوں کہ اللہ ہمارے مسائل کو بھی حل کرائے گا اور اللہ ہمیں ہمت بھی دے گا اور ہم بات بھی کریں گے اور مسائل کو بھی حل کریں گے. ابھی جو آپ نے بتایا نتائج نکلیں گے، مثبت نتائج نکلیں گے، کیا وہ نتائج آنے والے الیکشنز پر اثر انداز ہوں گے؟ بالکل ہوں گے اور ہونے چاہیے. ہمارے ریئل اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی ہمارے ریئلٹر ہیں، جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، ہمارے اسٹیٹ ایجنٹس کے اندر آدھے لوگ جو ہے وہ، میں آپ کی پہلے اس بات کا جواب دیتا ہوں، آدھے ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کے جو مالک ہیں آج تقریباً وہ بلڈر بن چکے ہیں الحمدللہ، اور ایک بڑے دیانتدار ایماندار بلڈر بن چکے ہیں اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہمارے پاس آئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آنے والے الیکشن کے اوپر اس کا بالکل جو ہے وہ اثرات پڑیں گے اور پڑنے چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے ابھی ہمارے الیکشن جو ہے وہ بہت نزدیک ہیں اور آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ اچھی قیادت آئے گی اور اچھے کام ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. ڈفکلیریا جس طرح سے پسماندگی کی طرف جا رہا ہے تو کیا آپ الیکشن لڑیں؟ آپ الیکشن کا ہے آپ کا ارادہ الیکشن میں کھڑے ہونے کا تاکہ اب ڈفکلیریا کو دوبارہ ان مقاصد کی طرف لے جائیں جس کے لیے آپ نے بنائی تھی ڈفکلیریا؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارا جو ایم ہے، ہمارے سینئرز کا جو ایم ہے، ہمارا ایم ایسوسیشن کے اندر آ کے پریزیڈنٹ کا عہدہ لے کے، جنرل سیکرٹری کا عہدہ لے کے یا کوئی بھی عہدہ لے کے، ہمارا کبھی بھی یہ ایم نہیں ہے کہ ہم عہدہ لینے کے بعد ہی کام کریں گے، اس کے بغیر ہم کام نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک نام لیتا ہوں جو ہمارے شمسا اسٹیٹ والے ہیں، ہمارے بڑے سینئر ہیں، مستنصر صاحب ان کا نام ہے. بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ میرا ایک جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، کسی ادارے کا میں نام نہیں لیتا ہوں، تو وہ ہمارا کمیشن نہیں دے رہے. تو میں نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ میں کوئی عہدیدار نہیں ہوں. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں بڑی امید لے کے آیا ہوں اور آپ کر سکتے ہیں. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی، انہوں نے میرے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے بات کی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی آپ کس حیثیت سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک ریئلٹر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں اور میں ایک
فاؤنڈر کی حیثیت سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بڑی لمبی بات تھی لیکن ٹائم کم ہے. انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ مستنصر صاحب کو بلا کے میں نے کہا نہیں مستنصر صاحب نہیں آئیں گے, یہ سی او ہیں, یہ نہیں آئیں گے, جس نے آپ کا کام کیا آپ اس کو دیں. وہ گئے ہیں اور انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ ان کو چیک دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آدمی, میرا اہم یہ نہیں ہے کہ میں ایسوسیشن کا الیکشن لڑ کے آؤں گا میں تب کام کروں گا. میں تمام ریئلٹر کو آج بھی جو ہے وہ آپ کے بکا نیوز کے جو ہے وہ چینل سے میں جو ہے وہ ان کو یہ میسج دیتا ہوں. میری گزارش ہے کہ میں دلدار صاحب, روشن صاحب, ہمارے چیئرمین حنان مغل صاحب, ہمارے شاہ طارق بھائی, ہمارے طاہر بھائی, ہمارے زبیر شاہین صاحب اور ہمارے دیگر ساتھی جتنے بھی ہیں, آج بھی آپ کا کوئی پرابلم ہو, کوئی کام ہو, ہم ذاتی طور پہ ایسوسیشن سے ہٹ کے ڈفکلیریا سے ہٹ کے ہم جائیں گے. لیکن ہم آج بھی ڈفکلیریا کا حصہ ہیں, کل بھی ہم کیٹریا کا بھی حصہ تھے, ڈفکلیریا کا بھی آج حصہ ہیں جو ڈفکلیریا بنیں گے. بہت ہی خوبصورت پیغام. ہمارے ساتھ موجود تھے خرم اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے سی ای او ایم جمیل لودھی صاحب. ویورز پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا اس حوالے سے میں اپنی رائے سے ضرور کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے آگاہ کریے گا. کیمرہ مین سعید ملک کے ساتھ درے شہوار کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.